अस्सलाम वालेकुम जी। तीन मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। एक तो इमरान खान को ये जो अफ़गान स्पोर्ट है, यानी कि अफ़गान स्पोर्ट के अंदर हम कई एक तरह से बताएंगे कि ये स्पोर्ट जो है ना क्यों है और इसके मकासद क्या हैं। दूसरा जो है ना ये फैज़ नेटवर्क, क्या ये अब ख़त्म होगा या कि नहीं होगा, इसके पीछे क्या है, क्या ये आपस में अफ़गान स्पोर्ट और ये फैज़ ये मुंसलिक हैं। और तीसरा जो ज़रा मौजू वो भी इससे मुंसलिक होगा, और वो होगा कि ज़मान पार इमरान खान के घर जो है ना धरनों के दौरान एक चोरी हुई थी। और वो चोरी कुछ या कहा गया कि जनाब 10 करोड़ मालियत की है, किसी ने कहा 90 लाख की है, किसी ने कहा नहीं वो इससे भी काफ़ी ज़्यादा है। और उसकी कोई रिपोर्ट भी लिखवाई गई, लेकिन कैश के अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ़ ख़बरें जो है ना आती रहीं। और अब वो रिपोर्ट कितने की लिखवाई गई होगी वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये मुख्तलिफ जो है ना बातें आती रहीं कि कोई 9 करोड़ का, किसी ने 90 करोड़ का, किसी ने 10 करोड़ का, किसी ने 90 लाख रुपए का। तो मुख्तलिफ बातें आती रहीं। अब उसके पीछे क्या राज है मैं आपको उसके ऊपर भी बताता हूँ। और ये जो है ना ये जो सारी मालूमात है ना ये आपको भी पता है, लेकिन इसके जो है ना लिंक्स आपस में जोड़ के वो बताने होते हैं, तो उससे इंसान को समझ में आता है कि ये सियासत चल क्या रही है, ये पाकिस्तान के अंदर जो है मामला तो ठीक क्यों नहीं हो रहे, और अगर ठीक नहीं हो रहे तो उसके पीछे क्या चक्कर है। तो सबसे पहले आते हैं जनाब, जो अफगान सपोर्ट है ना इमरान खान को, वो क्यों है। देखिए, अफगानी जो पाकिस्तान के अंदर जो कैंप्स हैं ना, वो ये तकरीबन आप कह लें कि 40 से 50 लाख अफगानी पाकिस्तान में मौजूद है। इसमें काफ़ी बड़ी जो उनसी ना तादाद, यानी कि आप कह लें 15 से 20% या 25% वो हैं कि जो हैं तो अफगानी, लेकिन अब उन्होंने आईडीज़ बनवा ली हैं पाकिस्तान की, और वो पाकिस्तानी काउंट करते हैं। उनसे पूछें या कुछ ऐसा होता है तो वो अपने आप को अफगानी भी कहते हैं और पाकिस्तानी भी कहते हैं, लेकिन वो कागज़ों के हिसाब से ना वो पाकिस्तानी हो चुके हुए हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, टैक्स पे करते हैं थोड़ा या बहुत, लेकिन अपने आप को सेटल रखने के लिए। और प्रॉपर्टीज़ से क्योंकि लेन देन करते हैं ज़्यादा, तो इसलिए उनके पास जो है ना तमाम पाकिस्तान के जो आईडीज़ के, या आप कह लें कि शनाख्त के सारे एविडेंसेस उनके पास मौजूद हैं। लेकिन वो अंदर से जो है ना वो अफगानी है, और पाकिस्तान से वो फिर नफ़रत करते हैं, और पाकिस्तान को लूटना जो है ना वो पसंद करते हैं। अब मैं ये आपको बता दूं कि ये अफगानी जो हैं ये इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते हैं और कैसे करते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो अफगानी है ना, इनका मोर देन 70-80% ये कबाइल की सूरत में होते हैं। ये जहाँ पर भी होते हैं ना, ये कबीला बना के रहते हैं, एक ट्राइबल के अंदाज में रहते हैं, कि यानी कि इनकी एक शूरा होती है, या एक जूरी कह लें, या एक कबीले का जो है ना चंद लोग होते हैं जो मिलकर फैसला करते हैं, और बाकी सब उसके पीछे चलते हैं। अपनी अपनी रागनी अपन अलाप रहे होते हैं, अपना कारोबार कर रहे होते हैं, अपने सिस्टम को चला रहे होते हैं, लेकिन ये जो कबीले के चंद लोग होते हैं ना, वो जो फैसला कर लेते हैं उसके पीछे चलेंगे। यानी कि अगर किसी को कह दिया कि आपने पूरे कबीले ने, जो हमारा ग्रुप है उसने इस शहर में मूव करना है, तो वो करेंगे। इन कारोबारों में पढ़ना है, इनको इस तरीके से चलना है, और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और जब टिकावा किस्म की करते हैं। और इंतज़ामिया में हर जगह पे, अदालतों में इनके सपोर्टर मौजूद होते हैं हर जगह पे। तो ये एक आप उसको माफिया भी कह सकते हैं। अब ये इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते हैं। इमरान खान इस मुल्क के अंदर बदअमनी चाहता है, और इसी के ऊपर उसका कारोबार चलता है। और अफगानियों का जो सर्वाइवल है ना पाकिस्तान के अंदर, वो भी बदअमनी के ऊपर है। ये सूद का कारोबार करते हैं, मनशियात का कारोबार करते हैं, असले का कारोबार करते हैं, कार स्नैचिंग, और जितने 2 नंबर काम है ना, वो सारा जो है ना काम, जो नेटवर्क है वो अफगानी चलाते हैं। ट्रांसपोर्ट 2 नंबर, हर तरह का काम। तो आप ये देखें कि बदअमनी रहेगी तो ये अफगानी जो है ना ये इसका सूद का कारोबार चमकेगा, इसके दीगर जितने 2 नंबर काम है। तो ये ऐसा नहीं कि ये जैसे रजी दादा बताते हैं कि पेमेंट्स होती हैं, पेमेंट्स वो उस सूरत में होती हैं, यानी कि इस तरीके से होती हैं कि वो जो कबाइल होते हैं वो बताते हैं कि जी अपनी जो जनता होती है
کہ آپ نے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے تو پھر آپ نے وہاں پہ حاضری لگانی ہے. تو یہ جاتے ہیں باقاعدہ نعرے لگاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک پیمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے کہ عمران خان نے بدامنی ہی رکھنی ہے اور ان کو سپورٹ کرنا ہے, اور جب وہ سسٹم میں طاقت میں آتا ہے تو اس کو سپورٹ کرتا ہے, اور جہاں جہاں پہ ہے یعنی کہ کے پی میں ہے جہاں پہ اس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے. اب دوسرا آ جاتا ہے کہ فیض نیٹ ورک. دیکھیں یہ ہماری اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہ سارا جو نیٹ ورک ہے نا یہ اندر ایک دوسرے میں پیوست ہوا ہوا ہے. اس وقت میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, تفتیش بھی ہو رہی ہے, لیکن یہ گند صاف ہونا نا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ جو ہم گند کر رہے ہیں وہ تو حلال ہے, اور جو فیض نیٹ ورک کر رہا تھا وہ حرام ہے, تو وہ کس طریقے سے حرام اور حلال کو سیپریٹ کریں گے؟ وہ تو صرف چاہ رہے ہیں کہ کنٹرول کر لیا جائے. اس حد تک جو ان نا عمل نظر آ رہا ہے, اور وہ جو ان نا ممکن نہیں ہے. یہ بہت بڑا کاروبار ہے, یہ بھی بدامنی کے اوپر ہی جو ان نا, تو اس لیے ایک دوسرے کو یہ سپورٹ یہاں پہ کرتے نظر آتے ہیں. یعنی کہ فیض نیٹ ورک اور یہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھتے ہیں, ایک ہی جگہ پہ کھاتے پیتے ہیں, اور ایک ہی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں, اور ایک ہی جگہ سے ہدایات لے رہے ہوتے ہیں. ابھی جو نا ایک نیٹ ورک علیحدہ سے اپنا کام کر رہا ہے, جبکہ دوسرے نیٹ ورک کے بارے میں یہ جو فیض نیٹ ورک ہے یعنی کہ جو ایک نمبر والوں کے بارے میں فیض نیٹ ورک زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے لوگوں نے کہاں کہاں پہ کیا کیا غلط کام کیے ہو. یعنی کہ ایسا نہیں ہے, یہ کوئی ایسے کام نہیں ہے کہ پولیس کسی جگہ پہ ریڈ کرتی ہے, اگر نہیں پکڑا جاتا تو وہ کوئی رسید نہیں دے کے جاتی, وہ یہ کہتے ہیں بس بچ گئے. جبکہ جو کامیاب نیشنز ہیں وہ باقاعدہ دے کر جاتے ہیں کہ ہم نے یہ ایکشن لیا اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں پایا گیا. تو یہ ایک فرق ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو نا جو ایک نمبر کا کام کرنے والے ہیں, جو کسی کو کہتے ہیں اپنے کام کرواتے ہیں, تو کوئی رسید نہیں دیتے, کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے, اور اگر ثبوت ہے بھی تو وہ بدماشی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہاں جاؤ گے, ہم ہی ہم ہیں. تو انہی کے بیچ میں وہ لوگ ہیں اور ایک دوسرے کے بھیدی ہیں, تو پھر وہ جو نا وہ کہتے ہیں کہ زیادہ مال کون کماتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک نمبر یہ کہے کہ آج کے بعد ہم نے غیر آئینی غیر قانونی کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے, اور وہ ممکن نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے, معاملات اتنے بڑھ گئے. اب آخری جو موضوع ہے نا وہ تھوڑی سی دیر میں ہی ہو جائے گا کہ عمران خان کے گھر میں جو زمان پارک میں چوری ہوئی تھی نا, وہ کہہ لیں کہ 10 کروڑ کی تھی کہ 90 کروڑ کی تھی یا کچھ اس طریقے کی تھی, وہ اس کو کہہ لیں اب چوروں کو پڑ گئے مور. تو جو اس وقت میں پیمنٹس اٹھائی ہوئی تھی نا, ایک ایک سیٹ کے اوپر سے 10 15 بندوں سے پیسے پکڑے ہوئے تھے. 20 لاکھ اس سے, 10 لاکھ اس سے, 15 لاکھ اس سے, 50 لاکھ اس سے. ٹھیک ہے, یہ اس طریقے سے پکڑے ایک ایک سیٹ کے اوپر. تجھے بھی دوں گا ٹکٹ, تجھے بھی دوں گا, یہ سب کو لائن میں لگا رہنے دے, آخر میں جو ہے نا تجھے مل جائے گا. اچھا سب نے دے دیے بندے, یہ سارے ارب پتی. ٹھیک ہے, آج کل ارب پتی ہونا اتنا مسئلہ نہیں ہے. کسی کے پاس 4-6 پلازے ہیں نا, تو پلازا آج کل کتنے کا ہے, تو اب وہ اربوں میں کھیل رہا ہوتا ہے. اچھا وہ جو اسی طریقے سے پیسے اکٹھے کرتے تھے, ان کے اپنے بندے تھے, وہ سارے جو ہے نا بھاگ دوڑ کرتے تھے, اور اس میں سے وہ اپنے دانے بھی رکھ لیا کرتے تھے اور یہاں پر بھی پہنچاتے تھے, اور باقاعدہ سامنے بٹھا کے کہ ہاں جی آپ بے فکر ہیں, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس کہہ دیا نا آپ کو, بس آپ خاموش رہیں, میں جو بات کر رہا ہوں اس کو چھوڑیں. ٹھیک ہے نا, یہ جو پارٹی بات کر رہی ہے اس کو چھوڑیں. یہ ہوتا تھا. آخر میں ہو گئے پیسے چوری, اور سب کو کہہ دیا کہ تمہارے پیسے چوری ہو گئے. یہ بالکل ایسے ہے کہ وہ جو یعنی کہ اب آپ سمجھ گئے ہیں, وقت ضائع کرنے والی بات ہے کہ آپ کے پیسے چوری ہو گئے. اب آپ جو ہے نا بس انتظار کریں, اگلا الیکشن ہوگا تو اس میں کر دیں گے, آپ کو بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر وہ بتائیں گے کہ اچھا تمہارے 5 کروڑ آئے ہوئے تھے, تو یہاں پہ تو 25 کروڑ کا ٹکٹ ہے, 5 تمہارے واپس کر دیتے ہیں یا 20 اور دے دو. ٹھیک ہے, اگر اس نے 20 اور بھی دے دیے تو تب بھی جو ہے نا تماشا ہی ہے. تو یہ جو ہے نا ایک اندھا قسم کا کاروبار ہے, اور اس کے اندر فل پروٹیکشن ہے, اوپر سے لے کے نیٹ ورک سے لے کے اور عمران خان کے اغوانیوں تک سب ملے ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہوا ہے, جو بلینز آف ڈالر کا کاروبار ہے سالانہ. تو اس سے جو ہے نا جان چھڑانا, یا تو یہ ہو جائے نا کہ کوئی ایک عوامی لیڈرشپ ہو, تو یہاں پر تو سارا کا سارا سسٹم ہائی جیک ہوا ہوا ہے, اور جس کو ہوش کرنا چاہیے وہ کہتا ہے پاجی میں ہوں نا, پاجی مجھے کرنے دیں. تو پاجی یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی جان اس کو آپ ہی لے کے آئے نا, اب آپ سنبھالیں.
میں اللہ کے سامنے جواب دوں. میں نے اپنا کام اننگس پوری کر لی ہے. اب آگے سے کوشش کر رہے ہیں, ایک یہ بھی کر رہی ہے, بس ٹھیک ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو لڑنا تو ہے نہیں. یہ تین آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ پنہا ہے. اگر آپ ابھی دیکھیں, اس وقت میں دیکھیں تو نیٹ ورک کی میں بات کروں, جو معاملات اس وقت میں چل رہے ہیں نا, جو ظاہراً بڑے بڑے ہیں وہ تو علیحدہ ہیں, لیکن آپ اس کے کچھ ٹائم کے بعد آپ دیکھنا کہ آپ نے یہ کام کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا, وہ کہیں گے کہ وہ جناب وہ نیٹ ورک کا بندہ کھا گیا, اور ایک نمبر والے کہیں گے کہ یہ ہمارا نہیں ہے, اور پھر وہ اپنا علیحدہ سے بندے بھیجیں گے. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ایک تماشا ہی لگا ہوا ہے. تو اللہ سے بہتری کی امید رکھیں کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسا کوئی معجزہ ہو جائے بیچ میں سے, ٹھیک ہے, تو بہتری ہو جائے گی. ادروائز بڑا زبردست جو ہوتا ہے نا تماشا لگا ہوا ہے. ابھی دیکھیں آڈیوز کا آنے کا ٹائم ہے, اگر آڈیوز کو تگڑی آئی نا پھر بہت سارا جو ہوتا ہے نا معاملہ پیچھے کی طرف جا سکتا ہے. کیونکہ اگر سیاستدان نے سیاست کھیلی نا تو پھر وہ یہ بھی سیاست کھیلے گا کہ ایک آڈیو آئے گی نا تو وہ کہے گا یہ ایک نمبر ہے, اور دوسری آڈیو آئے گی تو وہ کہے گا یہ نیٹ ورک ہے. اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ جو آڈیوز ہیں نا, آڈیوز کی جو کہانی ہے وہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہے, وہ پبلک کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہر ایک بندہ سوچتا ہے کہ یار عمران خان کی ننگی ویڈیوز آ گئیں, آڈیوز آ گئیں, چیف جسٹس سابق چیف جسٹس کی اپنی آڈیو آ گئی, اس کے بیٹے کی آڈیو آ گئی. اس سے زیادہ بڑے ثبوت کوئی نہیں ہوتے. ہمارا نظام قانون, نظام انصاف ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ جو دل کرتا ہے کر لو, ہمیں شرم نہیں آئے گی. نہ نیٹ ورک کو آئے گی, نہ ایک نمبر کو آئے گی, نہ اس وقت میں جن کو ہوا ہے کہ ہماری وہ ریڈ لائن تھی وہ کراس ہو گئی, یا ہمارا 9/11 ہو گیا. اور حکومت تو بیچاری جو ان سی ہے نا, وہ اس کے اوپر تو ایسا بندہ بٹھایا ہوا ہے, میرے اوپر سب اعتراض کرتے ہیں. تو اللہ پاک, ہاں مریم نواز شریف بھاگ دوڑ کر رہی ہے, کام کر رہی ہے, اس کے نتائج بھی اچھے ہو سکتے ہیں, عوام کٹھی ہو سکتی ہے, لیکن آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو کچھ زیادتی ہوئی ہے, تو میاں محمد نواز شریف تو آج بھی مطمئن ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, قاضی فائز عیسیٰ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا ٹائم پورا ہوگا, میں گھر جاتا پڑوں گا, میری ایفرٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گی. میاں نواز شریف کہتے ہیں میری ایفرٹ میں نے وقت پہ جو ہے نا ساتھ دیا, اپنی پارٹی کی اپنی سیاست کو داؤں پہ لگا دیا, اس ملک کو بچایا. لیکن تم نے کیا کیا؟ تم عوام کو تو ہو سکتا ہے کہ پردہ ان کی آنکھوں پہ ڈال دو, لیکن اللہ کو سامنے جواب دو. وہ معاملات جو ہے نا وہ بہت دور رہ چکے ہیں. تو خرابی ہوگی تو اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہوگا. وہ پاکستان کے وہ طاقتور ہوں گے جنہوں نے اس پاکستان کو اپنے نرغے میں رکھا ہوا. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.